बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 फरवरी और दिन है मंगल का। 3 इश्यूज़ पर आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ये जी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरीम नवाज़ की गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान ये दूसरी एक तकरीब है जिसमें दोनों की शमूलियत हो रही है और उसके बाद पिक्चर्स जारी होती हैं और वीडियोस भी जारी होती हैं और इसकी खूब जो तशहीर है वो की जाती है। असल में इसका मकसद क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ऐसी क्या ज़रूरत आन पहुंची है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वैसे तो आर्मी चीफ से रिलेटेड कोई भी मामला हो, कोई पिक्चर हो या कोई ख़बर हो तो वो जो ISPR का प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से शेयर होती है, लेकिन ये तो मरीम नवाज़ का जो सोशल मीडिया है वो क्यों इसको शेयर कर रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर जी, अमेरिका ने जो रिजीम चेंज को रिवर्स गियर लगाए हैं, अब ये एक और नेक्स्ट फेज पर पहुंच गए हैं और अब ये जो रिजीम चेंज को रिवर्स गियर लगा है इसकी सूद समेत जो वापसी है वो हो रही है। और यूरोपियन कंट्रीज जो कि पहले जब ट्रंप ने ये ऐलान किया था तो इसकी मुखालिफ साइड पर खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से निकलने का जो फैसला किया और इनको कहा कि मैं इससे निकल जाऊंगा, तो इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी ट्रंप के साथ जाकर खड़ी हो गई हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या मंजरनामा जो है वो तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनमें इससे मुतल्लिक क्या तशवीश है। और आखिर में जी आपको पाकिस्तान की गुज़श्ता 3 साल के दौरान, यानी कि इमरान खान साहब को जब से इक़्तिदार से हटाया गया उसके बाद जहाँ पर पॉलिटिकल मामलात हुए, दीगर मामलात हुए, इसके अलावा हटकर पॉलिटिकल चीज़ों से हटकर एक ऐसी बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है जिसका खमियाजा जो है वो उन्हें अभी तक भुगतना पड़ रहा है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले जी आगाज़ करते हैं जो जनरल आसिम मुनीर और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, इन दोनों की जो तस्वीर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तशहीर की जा रही है। देखें जी, गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान ये दूसरा ऐसा मौका है। इससे पहले भी जो है वो एक तकरीब में जो है वो इकट्ठे हुए और फिर उसके बाद जो पिक्चर्स थी वो सामने आई, और फिर उसके बाद अब ये कोई कैटल शो है, हॉर्स या कोई कैटल शो है जहाँ पर मेहमान खसूसी थे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरीम नवाज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। और बाकायदा इस हवाले से जो वीडियोस ट्विटर के ऊपर शेयर भी हुई, ट्विटर के ऊपर आप जाके चेक भी कर सकते हैं। दोनों जो है वो इकट्ठे वॉक या जो है वो चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। फिर उसके बाद एक ही नोयत की जो पिक्चर है वो भी दोनों की शेयर हुई है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ा जो कलर मैचिंग था उसका भी ख्याल रखा गया, यानी कि वाइटिश टाइप कलर था। मरीम नवाज़ ने जो सूट पहना हुआ था, आर्मी चीफ साहब जो उन्होंने भी वाइट शर्ट और इसी तरह से वाइटिश शेड का कोई कोट वगैरह था वो पहना हुआ था। तो असल में इससे पैगाम देने की क्या कोशिश है? एक तो जी इससे ये बताया जा रहा है कि सेम पेज पर हैं हम जो हैं वो सेम पेज पर हैं, और तशहीर भी इसकी खूब जो है वो की जा रही है। और इसकी एक थ्योरी ये भी बयान की जा रही है कि इस तशहीर का मकसद, और फिर अगर आज की अखबारात आप उठाकर देखें, कोई जो 4-5 मेन स्ट्रीम अखबारात हैं उनको आप उठाकर देखें तो उसमें भी जो सारी की सारी फ्रंट पेज के ऊपर ख़बरें छपी हुई हैं, सारी इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी और इसकी तशहीर या इसके इश्तिहारात हैं। वैसे तो वो ख़बरें हैं लेकिन वो इश्तिहारात नुमा ख़बरें हैं जो कि उसमें छपी हुई हैं। तो इसकी कुछ थ्योरी बयान इस तरह से की जा रही है कि ग्राउंड पे जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत मुखालफत का और बहुत तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के जो हालात हैं वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि जो है वो खुशहाली कहीं पर नज़र नहीं आ रही। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये एक इस तरह के शोज़ और चीज़ों का इनकाद करके कि भाई सब कुछ जो है वो अच्छा की रिपोर्ट है और वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा है और सेम पेज पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल इंकशाफ किया कि आर्मी चीफ साहब से जो उनकी गुफ्तगू हुई थी कि गोली क्यों चलाई, और वहाँ से जो है वो बताया गया जी कि हमने तो गोली नहीं बताई, आर्टिकल 245 के तहत हमें तो वफाकी हुकूमत ने बुलाया था और फिर उनके जो ऑर्डर्स थे उनके ऑर्डर्स के ऊपर ही फिर जो कुछ भी हुआ वो चीज़ें हुई। तो वहाँ से मलबा उधर जो है वो डाला जा रहा है। और शहबाज शरीफ पहले ये कह चुके हैं जी कि सिपा सलार और जो एजेंसी है वो हमारे साथ इस सारे मामले में जो है वो बिल्कुल शरीक थे, उसके बगैर हमने कोई जो कदम है वो नहीं उठाया। तो बहरहाल जी इसका एक जो मकसद है वो यही नज़र आ रहा है जी कि ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि सब ओके की रिपोर्ट है और सब जो हैं वो इस वक्त सेम पेज पर हैं। और फिर इसके साथ एक और ख़बर भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। काशिफ अब्बासी साहब जो हैं
ARY سے ان کا شو پہلے کہا گیا جی کہ 2 ہفتوں کی وہ چھٹیوں پر ہیں، لیکن اس پر بھی بتایا گیا جی کہ جبری جو ہے وہ ان سے کہا گیا جی کہ آپ چھٹیوں پر چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے مریم نواز کے اوپر کوئی جو تنقید ہے وہ کی تھی. اور اب جی یہ خبر آ رہی ہے کہ کاشف عباسی کی جبری رخصت میں توسیع کر دی گئی ہے اور تا حکم ثانی ان کو آف ایئر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تا حکم ثانی ان کے ساتھ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ مریم نواز کی اوپر جو ان کی جانب سے جو تنقید ہے وہ کی گئی. ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو وہ تنقید کم ہی کرتے ہیں، ذرا درمیانہ سے ہی ان کا رہتا ہے، لیکن حکومت کے اوپر وہ کرتے تھے بالکل تنقید. لیکن اب حکومت پر بھی تنقید کرنے پر ان کا جو شو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے. یہ زبیر علی خان صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ تا حکم ثانی آف ایئر ان کو کیا گیا ہے. تو بہرحال جی یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر امریکہ نے جو رجیم چینج کو ریورس گیئر لگایا ہے، یہ ریورس گیئر اب ایک نیکسٹ فیز میں چلا گیا، اور نیکسٹ فیز میں ایسے گیا ہے کہ اب سود سمیت جو وصولی ہے وہ بھی اس کی ہوگی. آج 25 فروری ہے اور 3 سال قبل 24 فروری یعنی کہ آج سے 3 سال جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب نے دورہ روس کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اٹیک کا جب اعلان ہوا روس سے، اور پھر جو جنگ تھی یوکرین روس وہ شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو رجیم چینج تھا اس کا آغاز ہوا، اس سلسلے کا آغاز ہوا، اور پھر ریسٹ جو ہے وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے کہ کیا کچھ اس کے اندر ہوا. بہرحال آج اس کو بھی 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، آج ایک دن جو ہے وہ اس کو اوپر ہو گیا ہے. بہرحال ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد اب اس کا نہ صرف ریورس گیئر لگے ہیں بلکہ سود سمیت وصولی بھی اس کی ہو رہی ہے. ریورس گیئر تو ٹرمپ نے پہلے ہی لگا دیے تھے، لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں یا یورپین یونین میں جو شامل ممالک ہیں وہ ذرا اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس پر ٹرمپ نے پھر یہ بھی دھمکی لگائی کہ ہم جو ہے وہ پھر یورپی یونین سے نکل رہے ہیں، آپ پھر جو آپ نے کرنا ہے وہ پھر آپ کرتے رہیں. بہرحال جی اب جو منظر نامہ اس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے کہ وہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے، اور یہ جو یوکرین روس جنگ ہے یہ رکے گی ہی رکے گی. تو یہ ایک جو ہے وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ سلسلہ اب واپس ہو رہا ہے، اور سود سمیت اس طرح سے واپسی ہو رہی ہے کہ امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو پیسے اس نے دیے ہیں یوکرین کو اس جنگ کو لڑنے کے لیے، وہ اپنے جو اس کے پاس وسائل ہیں یا جو معدنیات ہیں اس کی شکل میں وہ امریکہ کو واپس کرے گا. تو یہ جی یوکرین کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ اوور آل مرتب ہو رہے ہیں یورپین کنٹریز کے اوپر بھی، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی اس خطے کا اہم ملک ہے، اس کے اوپر کیسے جو اثرات ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے. بہرحال اس خبر کے اوپر، اس اقدامات کے اوپر جو طاقتور حلقے ہیں کافی ان کے اندر تشویش بھی ہے کہ اب ہم جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے. اور آگے ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ڈیل جو ہے وہ نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بھی جو دن گزرتے جا رہے ہیں قریب آتی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا خاتمہ. تو یہ جی دوسرے نمبر پر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. آگے چلتے ہوئے جی پاکستان کی سب سے بڑی غلطی کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا تھا جی کہ ایک خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خبر ہے کہ پاکستان نے 2024 میں زیادہ بار انٹرنیٹ بند کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے. پاکستان نے 2024 میں 21 بار انٹرنیٹ کو بند کیا. عالمی تنظیموں ایکسیس ناؤ اور کیپ اٹ آن کی مشترکہ رپورٹ میں جو انکشاف ہے وہ کیا گیا ہے. اچھا دیکھیں گزشتہ 3 سال یہ چلے 2024 کی چونکہ یہ رپورٹ آئی، 2024 کی بات اگر ہم خالی کر لیں تو جہاں پر اگر پولیٹکس یا جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے یہ جتنے سارے معاملات ہیں یا معاشی جو ساری صورتحال ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم ایک مرتبہ سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو انٹرنیٹ ہے وہ بند کیا گیا ہے، انٹرنیٹ جو سلو کیا گیا ہے. دیکھیں جو لوگ فری لانس کام کر رہے ہیں، جو لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، وہ لوگ بخوبی یہ جانتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے یا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو فری لانسنگ میں جو دوسری کنٹریز سے آپ کو کام مل رہا ہوتا ہے ان کی جو رینکنگز ہوتی ہیں وہ اس بنیاد پر مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی جلدی ان کو جو کام ہے وہ کر کے دے رہے ہیں، اور کتنا اچھا ان کو جو کام ہے وہ کر کے دے رہے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں آپ کی جو ہے وہ خدمات ہیں وہ ان کو آپ دے رہے ہیں اور انہیں آپ کی یہ خدمات حاصل ہو رہی ہیں. لیکن جب یہ انٹرنیٹ سلو کیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کی جو رینکنگ ہے وہ چونکہ اس چیز کے اوپر انحصار کر رہی ہوتی ہے، اس رینکنگ کو گرا دیا جاتا ہے. رینکنگ کو گرا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر
یہ جو فری لانس یا آن لائن آپ کو کام ملنا ہوتا ہے، اس کے چانسز بہت زیادہ پھر کم کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ جہاں پر پہلے آپ کو 10 لوگ اپروچ کر رہے ہوتے تھے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ صرف 5 لوگوں تک آپ کی ریچ رہتی ہے، کہ 5 لوگوں تک ہی آپ کا وہ جائے گا اور 5 لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے سنیریو کے اندر ایک بہت بڑی غلطی جو پاکستان کی طرف سے، پاکستانی ریاست کی طرف سے، یا جس کی طرف سے بھی طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک بہت بڑا اگر ایک غلطی کی گئی ہے، تو وہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا تھا، انٹرنیٹ کو سلو کر دیا جاتا تھا. تو اس سے جو فری لانسنگ ہے اس کو بھی امپیکٹ جو ہے وہ پڑا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب پاکستان کی رینکنگ کم کی جاتی ہے تو شفٹ کی چیزیں کہاں پر ہو جاتی ہیں؟ جو آپ کے دوسری کنٹریز ہیں، بھارت کی طرف شفٹ ہو جائیں گے معاملات، یا آپ کے بنگلہ دیش کی طرف شفٹ ہو جائیں گے معاملات. تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے. اور ہمیں کیا بتایا جاتا رہا ہے جی کہ کیوں انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے یا کیوں انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے، کہ کوئی شارک ہے جی جو پاکستان کی طرف انٹرنیٹ والی کیبل ہے، وہ کوئی شارک ہے جو کہ اس کیبل کو بار بار کاٹ دیتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے، اور اس کو پھر جو ہے وہ ریپیئر کرنا پڑتا ہے دوبارہ. تو اس وجہ سے جو انٹرنیٹ ہے وہ سلو ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کی جو باتیں تھیں وہ ہمیں بتائی جاتی تھیں. اس شارک کو بھی شاید پاکستان کی کیبل نظر آتی ہے کہ وہ بار بار اس کو کاٹ لیتی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ ریپیئر کرنا پڑتا ہے. لیکن اصل صورتحال کیا تھی جی کہ 21 مرتبہ جو انٹرنیٹ ہے وہ بند کیا گیا، اور یہ دنیا کا تیسرا نمبر پر ملک اس وقت پاکستان بن گیا ہے کہ جہاں پر اتنی انٹرنیٹ کے اوپر جو بندش ہے وہ کی گئی. آلریڈی ٹویٹر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے پاکستان میں، وی پی این کے تھرو استعمال کیا جاتا ہے. ایون کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خود وی پی این کے ذریعے جو ٹویٹر ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی ٹویٹس جو ہیں، ٹویٹر اوپن نہیں ہو رہا تو پھر ٹویٹس کیسے ان کی آ رہی ہیں؟ وی پی این لگا کر ہی جو ٹویٹر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس وی پی این کے تھرو انٹرنیٹ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی لگانے کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر کہ لوگ ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارا جو میسیج ہے وہ ہم ٹویٹر پر ہی کریں گے تو ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچ جائے گا. دیکھیں، اگر آپ نے ٹویٹر کو بین کیا ہوا ہے تو پھر آپ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر کے لوگوں کو کیوں جو اپنا میسیج ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے کوئی اور میڈیم جو ہے وہ پھر آپ استعمال کریں. نہیں، بین بھی کرنا ہے اور پھر استعمال بھی اسی فورم کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی غلطی تھی جی، جس کے حوالے سے آپ کو میں بتانا چاہتا تھا. یہ جی آج کی کچھ عام ترین تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ملٹری ٹرائل کا جو کیس ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا. ابھی اس کی کیس کی سماعت ختم ہو گئی ہے، کل دوبارہ سے کیس کی سماعت ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے وکیل عزیر بھنڈاری صاحب، انہوں نے اپنے جو دلائل ہیں وہ آج مکمل کر لیے ہیں. اور اب فیصل صدیقی جو ہیں وہ بھی فوجی عدالتوں کے کیس میں انہوں نے بھی اپنے جو دلائل ہیں وہ دینے ہیں. کل اب وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے. بہرحال آج کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ عزیر بھنڈاری صاحب نے بڑے زبردست انداز میں اپنے جو دلائل ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں. بہرحال دیکھیں اس کا یہ کب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے. ابھی کل فیصل صدیقی آغاز کریں گے اور پھر فیصل صدیقی کے بعد بھی ہو سکتا ہے کچھ دلائل چلیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی چلتا رہے گا. بہرحال امپورٹنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر یہ ہے کہ کچھ کیسز جو ہیں وہ مقرر ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے. 3 کیسز بیسیکلی مقرر ہوئے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جو درخواست ہے وہ انہوں نے دائر کی ہوئی تھی، وہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے. اور سپریم کورٹ نے 28 فروری کو سماعت کے لیے اسے مقرر کیا ہے، اور آئینی بینچ جو ہے وہی اس کیس کی سماعت کرے گا. پھر اس کے علاوہ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بھی عمران خان صاحب نے درخواست دائر کی ہوئی تھی. یہ اصل میں شیر افضل مروت نے جو درخواست ہے وہ دائر کی تھی، اور اس وقت یہ تھا کہ عمران خان اور شیر افضل مروت کی جانب سے یہ درخواست آئی ہے، لیکن شیر افضل مروت کو اب نکال دیا گیا. بہرحال عمران خان صاحب کی درخواست ہے تو اس کو بھی 28 فروری کو، یعنی کہ آج 25 فروری ہے تو آج منگل ہے، بدھ کو جو ہے وہ 26 ہو جائے گا، جمعرات کو 27 اور جمعے کو 28. تو 28 تاریخ کو یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اور دیکھیں ان میں اب کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے تو جو 9 مئی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا گیا، اور سینئر جو ججز ہیں سپریم کورٹ پر کے ان پر مشتمل کہا گیا کہ بنایا جائے. خیر یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں. دیکھیں ان میں جو عدالت ہے وہ اب کیا فیصلہ کرتی ہے. اس پر جو بھی ہوگی چیزیں آپ ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.